वो तुम्हारा हम मकतब रहा है। उसका ये भी कहना है कि मकतब में तुम जैसा कोई तेगजन और हरबी फनून में माहिर न था। क्या तुम किसी ऐसे जवान को जानते हो जिसका नाम बिनाना बिन हंजला किलाबी हो? जिस वक्त तुम आए वो मुस्तगर में था, तुम्हारे जाने के बाद मेरे पास आया। सईद बिन असलम की इस गुफ्तगू पर करीम बिन उमर के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हुई। फिर वो बोल पड़ा, मैं बिनाना बिन हंजला किलाबी को खूब जानता हूँ। वो मेरा हम मकतब था, बहुत अच्छा नौजवान था। क्या आप उसे जानते हैं? वो मेरा हम उम्र ही है। यूं कह लें वो मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा। क्या वो आपका अजीज या करीबी रिश्तेदार है? इस पर वापस मुड़ते हुए सईद बिन असलम किलाबी ने इस जवान की तरफ देखा जिसने अपना चेहरा ढांप रखा था। सईद बिन असलम किलाबी का देखना था कि उस नौजवान ने अपने चेहरे से निकाब हटा दिया, फिर अपने दोनों बाजू फैला दिए। करीम बिन उमर पहचान गया, उसकी तरफ भागा, फिर उसे मुखातिब करके कहने लगा, ए इब्ने हंजला, तुम यहाँ कैसे? दोनों भागकर एक दूसरे से बगलगीर हो गए। करीम बिन उमर के इस सवाल का बिनाना बिन हंजला जवाब देना ही चाहता था कि सईद बिन असलम बोल पड़ा, इब्ने उमर, ये इब्ने हंजला पहले से मेरे पास है। इसका ताल्लुक भी मेरे कबीले से है। हजाज बिन यूसुफ ने इसे यहाँ के लश्करों का नायब सालार मुकर्रर किया था। तुम्हारी यहाँ आमद से पहले ही यहाँ लश्करों का सालार यही था। अब चूंकि हजाज बिन यूसुफ ने यहाँ के लश्करों का सालार आला तुम्हें मुकर्रर किया है, तो बिनाना की हैसियत अब तुम्हारे नायब की सी होगी। मुझे उम्मीद है तुम दोनों यहाँ रहते हुए यहाँ के हालात बड़ी तेजी से दुरुस्त करने में कामयाब हो जाओगे। सईद बिन असलम किलाबी मजीद कुछ कहना चाहता था कि करीम बिन उमर बोल पड़ा, इब्ने असलम, मेरे ख्याल में हमें अब अपनी गुफ्तगू खत्म करनी चाहिए। सुंदरदास की बेटी सांकरा इस वक्त बग्गी के अंदर मौजूद है। मेरे ख्याल में हमें उसे आपकी हवेली में या किसी और जगह मुंतकिल करना चाहिए। सईद बिन असलम किलाबी को शायद इसका ख्याल ही नहीं रहा था। इब्ने उमर के याद दिलाने पर वो चौंका, आगे बढ़ा, बग्गी का पर्दा हटाया। अंदर हसीनो खूबसूरत सांकरा सहमी सहमी बैठी थी। सईद बिन असलम ने उसे मुखातिब किया, सांकरा मेरी बेटी, मैं मकरान का वाली सईद बिन असलम हूँ। शायद तुम्हारे बाप सुंदरदास ने मेरे मुतालिक बताया होगा। बेटी नीचे आओ, तुम्हारी हैसियत हमारे यहाँ एक बेटी की सी है। तुम यहाँ महफूज रहोगी, किसी किस्म की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। सांकरा आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरी। इस मौके पर सईद बिन असलम किलाबी के अहले खाना, जिनमें उसकी बीवी और 2 बेटियां थीं, वो भी हवेली के सदर दरवाजे के पीछे आन खड़ी हुई थी। सईद बिन असलम अंदर गया और अपनी बीवी और अपनी बेटियों को मुखातिब करके कहने लगा, सांकरा पहुंच गई है, मैं इसे अंदर लाता हूं, तुम तीनों इसका बेहतरीन इस्तकबाल करो, इसे हवेली के सुकूनती हिस्से की तरफ ले जाओ, अब वो यहीं कयाम करेगी। फिर सईद बिन असलम बाहर आया, सांकरा को लेकर वो अंदर गया। जो ही सांकरा अंदर दाखिल हुई, सईद बिन असलम की बीवी और दोनों बेटियां बारी बारी उससे लिपट गईं। उससे अपना तारुफ करवाया, फिर वो तीनों सांकरा को हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ ले गईं। सईद बिन असलम किलाबी एक बार फिर करीम बिन उमर के पास आया और उसे मुखातिब किया, इब्ने उमर, तुम्हारी गैर मौजूदगी में मुजाह बिन सहर और बिनाना बिन हंजला के साथ सिला मशवरा करके तुम्हारी और मुजाह बिन सहर की बेहतरीन रिहाइश का इंतजाम किया है। मेरी हवेली के साथ ही जो हवेली है, ये तकरीबन 4 हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्से में पहले से इब्ने हंजला रिहाइश रखता है, 3 हिस्से खाली पड़े हैं। इन 3 हिस्सों में से एक हिस्सा मुजाह बिन सार के लिए है, दूसरे हिस्से में तुम्हारी रिहाइश होगी और तीसरे हिस्से में सुंदरदास के ये कासिद रहेंगे। तुम्हारी गैर मौजूदगी में हमने एक मशवरा किया है, ये कासिद यहाँ कयाम करेंगे और इनसे हम बेहतरीन काम लेंगे। ये भी फैसला किया है कि इन 3 में से 2 का कयाम यहीं होगा। एक को हम वापस नेरोन भेज देंगे ताकि सुंदरदास को इत्तला कर दी जाए कि उसकी बेटी सांकरा बखैरियत यहाँ पहुँच गई है। जो 2 यहाँ रहेंगे, उनकी मदद से हम नकामरा कबीले के बहरी कज़ाकों के इस गिरोह से राबिता कायम करने की कोशिश करेंगे जो बुद्धमत के पैरोकार हैं। इस सिलसिले में सुंदरदास ने भी मुझे तजवीज़ पेश की थी कि नकामरा कबाइल के बुद्धमत के पैरोकारों के सरदार से राबिता कायम किया जाए और उनके साथ मिलकर इन बहरी कज़ाकों का खात्मा कर दिया जाए जो हिंदू मत के पैरोकार हैं और अक्सर व बेशतर मुसलमान इलाकों पर हमला आवर होकर लूट मार मचाते हैं और कत्लो गारत गरी का काम करते हैं। सुंदरदास ने इस सिलसिले में मेरे ख्याल में नकामरा कबीले के बुद्धमत के सरदार को भी पैगाम भिजवा दिया है और मुझे उम्मीद है कि वो हमारे साथ ताउन करने की कोशिश करेगा। सुंदरदास के जो 2 कासिद यहाँ रहेंगे, उनके जरिए नकामरा कबीले के इस गिरोह से राबिता कायम किया जाएगा। इस सिलसिले में तुम्हें कोई एतराज हो तो बोलो। करीम बिन उमर ने जब सईद बिन असलम किलाबी की इस तजवीज से इत्तफाक किया तो सुंदरदास के एक कासिद को तो सांकरा की हैरियत से आगाह करने के लिए वापस नेरून की तरफ भिजवा दिया गया, जबकि बाकी 2 कासिद जिनके नाम हरचंद राय और बेरूमल हैं, उन्हें वहां रोक लिया गया। सईद बिन असलम किलाबी ने इन 10 जवानों को जो करीम बिन उमर के साथ आए थे, लश्करगाह की तरफ रवाना कर दिया।
ان کی رہائش کا عمدہ انتظام کیا گیا تھا۔ سعید بن اسلم کی حویلی کے ساتھ جو دوسری حویلی تھی اس کے ایک حصے میں پہلے سے بنانا بن حنظلہ قیام پذیر تھا، دوسرے حصے میں خریم بن عمر ٹھہر گیا، تیسرے اور چوتھے حصے میں مجاع بن سحر اور سندرداس کے دونوں قاصد ہرچند رائے اور رام رتن نے رہائش کر لی تھی۔ حجاج بن یوسف جو قتیبہ بن مسلم کو اپنا سفیر بنا کر شیبانی قبیلے کے سردار بسطام کی طرف روانہ کیا تھا کہ اسے اپنے لشکریوں کے ساتھ ابن اشعث کے ساتھ ملنے سے روکے، تو قتیبہ بن مسلم بڑی تیزی سے منزل مارتا ہوا بسطام کی طرف بڑھا اور رے کے مقام پر جا کر اسے ملاقات کی۔ دوران ملاقات قتیبہ بن مسلم نے بسطام کو سمجھایا کہ وہ ابن اشعث کا ساتھ چھوڑ کر حجاج بن یوسف کے ساتھ مل جائے، اس میں اس کی بہتری اور بھلائی ہے۔ جواب میں بسطام نے الٹا قتیبہ بن مسلم کو دعوت دی کہ وہ حجاج بن یوسف کا ساتھ چھوڑ کر ابن اشعث سے مل جائے، اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ یوں کچھ دیر تک دونوں میں بحث و مباحثہ ہوتا رہا جو ناکامی پر ختم ہوا۔ قتیبہ سمجھ گیا کہ بسطام کسی بھی صورت ابن اشعث کو چھوڑ کر حجاج کا ساتھ نہ دے گا، لہٰذا وہ واپس عراق کی طرف روانہ ہوا، جبکہ شیبانی قبیلے کا سردار بسطام ابن اشعث کی طرف کوچ کر گیا، جہاں ابن اشعث نے بڑے زور و شور کے ساتھ حجاج بن یوسف کے خلاف جنگ کرنے کی تیاریاں مکمل کر لی تھی۔ بغاوت تو وہ پہلے ہی کر چکا تھا، اب وہ اپنی اس بغاوت کو اس کے حتمی انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ دوران سفر قتیبہ بن مسلم کو معلوم ہوا کہ حجاج بن یوسف کوفہ سے مستقل رہائش کے طور پر اپنے نئے بسائے شہر واسط کی طرف چلا گیا ہے، لہٰذا اب اس نے بھی کوفہ کی بجائے واسط کا رخ کیا۔ واسط شہر کی آبادی کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت مشہور ہے۔ کہتے ہیں کہ جس جگہ واسط شہر آباد کیا گیا ہے وہاں لوگوں نے ایک راہب کو دیکھا کہ وہ ایک مقام کو گندگی اور نجاست سے پاک صاف کر رہا تھا۔ دیکھنے والے لوگوں نے راہب سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس مقام پر عبادت کے لیے ایک مسجد بنائی جائے گی جہاں خداوند قدوس کی عبادت کی جائے گی، لہٰذا میں اس جگہ کو پاک صاف کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا اس کی اطلاع انہوں نے حجاج بن یوسف سے تفصیل کے ساتھ بیان کی۔ حجاج بن یوسف یہ خبر سن کر بے حد خوش ہوا۔ جس جگہ کو راہب نے پاک صاف کیا تھا وہاں اس نے ایک بہترین اور عمدہ قسم کی مسجد بنانے کا حکم دیا۔ ساتھ ہی بڑی تیزی کے ساتھ اس نے مسجد کے اطراف میں شہر اور فوجی چھاونی کا کام شروع کر دیا۔ اس طرح یہ واسط شہر آباد ہوا اور اسی شہر میں ایک کافی بڑے شامی لشکر کے ساتھ حجاج بن یوسف آ کر قیام کر گیا تھا۔ شیبانی قبیلے کا سردار بسطام جب اپنے لشکر کے ساتھ ابن اشعث کے ساتھ جا کر ملا تو ابن اشعث کی طاقت اور قوت میں خوب اضافہ ہوا اور اس نے اپنے عزائم میں مزید تیزی پیدا کر دی۔ جو ہی بسطام اس سے آ ملا اس نے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس نے عراق کا رخ کیا اور چاہتا تھا کہ حجاج پر حملہ آور ہو اور جس علاقے پر حجاج گورنر مقرر ہے اس پر قبضہ کرے۔ حجاج بن یوسف کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ ابن اشعث اس پر حملہ آور ہونے کے لیے ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ کوچ کر چکا ہے، لہٰذا اس نے امیر المؤمنین عبد الملک سے استدعا کی کہ ابن اشعث کا مقابلہ کرنے کے لیے اسے لشکر مہیا کیا جائے۔ عبد الملک اس التجا پر فوراً حرکت میں آیا اور ایک کافی بڑا لشکر اس نے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا۔ اس طرح حجاج بن یوسف ابن اشعث کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے باغی سردار حارث علافی نے اپنے بیٹے معاویہ اور محمد کے علاوہ اپنے سینکڑوں جانصاروں اور ساتھیوں کے ساتھ پنجگور میں قیام کیا تھا۔ اچانک پنجگور میں یہ خبر پھیل گئی کہ شہر میں سندھ کا راجہ طاہر داخل ہو رہا ہے۔ جب اس خبر کی تصدیق ہوئی تو حارث علافی اپنے دونوں بیٹوں معاویہ اور محمد کے علاوہ سینکڑوں جانصاروں کے ساتھ باہر نکلا۔ شاندار طریقے سے اس نے راجہ طاہر کا استقبال کیا۔ راجہ کو وہ اپنی رہائش گاہ لے گئے۔ راجہ کے ساتھ جو محافظ دستے تھے ان کا شہر کے کھلے میدان میں پڑاؤ کر دیا گیا۔ حارث علافی حویلی میں داخل ہونے کے بعد راجہ طاہر اس حویلی کے دیوان خانے میں بیٹھا۔ حارث علافی، معاویہ اور محمد کے علاوہ راجہ طاہر کے کچھ سرکردہ سردار بھی وہاں موجود تھے۔ پھر راجہ طاہر نے حارث، معاویہ اور محمد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، میرے جانصارو، مجھے افسوس ہے کہ پنجگور کی طرف آنے سے پہلے میں نے تم تینوں کو اپنی آمد کی اطلاع نہیں دی۔ دراصل میں خود تمہارے ساتھ ملاقات کو خفیہ رکھنا چاہتا تھا۔ مسلمانوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے تمہارے ساتھ ایک لاہ عمل طے کرنا چاہتا تھا، پر یہاں آ کر مجھے میرے مخبروں نے ایک ایسی خبر سنائی ہے جس نے میری ساری مشکلات کو حل کر دیا ہے۔ میں نے جو پہلے لاہ عمل تیار کیا تھا اس کو میں ترک کرتا ہوں اور ایک نیا منصوبہ تمہارے ساتھ طے کرتا ہوں۔
میرے مخبروں نے یہ اطلاع دی ہے کہ چند روز تک مکران میں مسلمانوں کا حاکم سعید بن اسلم کلابی خراج کی وصولی کے لیے نکلے گا۔ سعید بن اسلم کلابی نہ صرف یہ کہ تمہارے ایک سردار کا قاتل بھی ہے، بلکہ وہ تم لوگوں کو مکران کی حکمرانی سے محروم کرنے والا بھی ہے۔ تمہارے لیے یہ بہترین موقع ہے، اگر تم چاہو تو مکران کی حکمرانی تمہیں مل سکتی ہے۔ میں اس سلسلے میں پوری طرح تمہاری مدد کروں گا۔ میرے ساتھ جو چھوٹا سا لشکر ہے یہ بھی تمہارے لیے وقف ہوگا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ہی سعید بن اسلم کلابی خراج کی وصولی کے لیے نکلتا ہے، اس کے ساتھ چند محافظ دستے ہوں گے۔ تم اس پر حملہ آور ہونا اور اس کا کام تمام کر دینا۔ میرے خیال میں جب مکران کے اندر کوئی مسلمان حاکم یا والی نہ رہے گا تو مکران کے اندر جو مسلمانوں کی عسکری طاقت ہے وہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گی، اور تمہارے لیے مکران پر قبضہ کر کے حکومت کرنا کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہنے کے بعد راجہ طاہر تھوڑی دیر کے لیے رکا، کچھ سوچا اور سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ حارث میرے عزیز، میں یہ سمجھتا ہوں مکران کی حکومت حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے۔ میرے ساتھ جو لشکر یہاں آیا ہے اسے تم دیکھ ہی چکے ہو۔ تمہارے ساتھ تمہارے سینکڑوں جانثار ہیں۔ اس طرح تمہارے ساتھ ہزاروں پر مشتمل ایک لشکر ہو سکتا ہے، اسے لے کر تم حملہ آور ہونا۔ سعید اسلم کلابی کا خاتمہ کرنے کے لیے تمہیں صرف چند جانثاروں کی ضرورت ہے، لیکن سعید بن اسلم کلابی کو ختم کرنے کے لیے تمہیں مزید آگے بڑھنا ہے، اور جو لشکر تمہارے ساتھ ہوگا اسے لے کر مکران کے اندرونی حصے کی طرف پیش قدمی کرنا اور سارے علاقے پر قبضہ کر کے اپنی حکومت قائم کر لینا۔ میں تمہیں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اگر تم سعید بن اسلم کلابی کا خاتمہ کر لیتے ہو تو میں مکران پر تمہاری مستقل حکومت کو تسلیم کر لوں گا۔ جب تک تم اس کام سے فارغ نہیں ہوتے میں یہاں پنجگور ہی میں قیام کروں گا۔ میں تمہیں پہلے بتا چکا ہوں کہ جو لشکر میرے ساتھ آیا ہے اس میں چند دستے میری حفاظت کے لیے یہاں رہیں گے، باقی سارے لشکر کو تم ساتھ لے جا سکتے ہو۔ اس طرح اس لشکر کی مدد سے مکران پر قبضہ کر لو۔ اگر تم اس سنہری موقع سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو یاد رکھنا آنے والے دنوں میں کبھی بھی تم مکران کی حکومت حاصل نہیں کر سکو گے۔ بولو کیا کہتے ہو؟ راجہ طاہر کی اس پیشکش پر حارث علافی خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بیٹے معاویہ اور محمد بھی بے پناہ خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ تینوں نے آپس میں کچھ دیر تک خسر پھسر کی، پھر راجہ طاہر کو مخاطب کرتے ہوئے حارث بول پڑا۔ راجہ، جو پیشکش آپ نے کی ہے اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار اور ممنون ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو ہی مکران کا مسلمان حکمران سعید بن اسلم کلابی خراج کی وصولی کے لیے نکلتا ہے میں اس پر حملہ کروں گا اور اس کا خاتمہ کر دوں گا۔ پھر جو میرے اپنے جانثار ہیں ان کے علاوہ جو لشکر آپ مجھے مہیا کریں گے ان کے ساتھ میں مکران پر حملہ آور ہوں گا۔ مجھے امید ہے دونوں کے اندر پورے مکران پر چھا کر وہاں اپنی حکومت مستحکم کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ اگر میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا تو جہاں آپ مجھے یہ ضمانت دیتے ہیں کہ آپ مستقل طور پر مجھے مکران کا حاکم تسلیم کریں گے، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک میں اور میری نسل مکران کی حکمران رہے گی آپ کی مطیع اور فرما بردار بن کر رہے گی، اور مغرب کی طرف سے ہماری موجودگی میں آپ کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں اٹھے گا۔ میں آپ کی حیرت کے لیے آپ پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ کوفہ میں جو اس وقت ہمارے قبیلے کا سردار ہے جس کا نام سلیمان ہے، اس نے بھی ایک تیز رفتار قاصد ہماری طرف بھجوا کر ہمیں تلقین کی ہے کہ ہم مکران کے موجودہ حکمران سعید بن اسلم کلابی کو قتل کر کے وہاں اپنی حکومت بنانے اور اس کو مستحکم کرنے میں لگ جائیں۔ سو راجہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ سعید بن اسلم کلابی کو قتل کرنے اور مکران میں اپنی حکومت قائم کرنے کا فریضہ ہم بہت جلد ادا کریں گے۔ حارث علافی کی اس گفتگو سے راجہ طاہر بے حد خوش اور مطمئن ہو۔ اس نے وہیں قیام کر لیا تھا جبکہ حارث علافی اور اس کے دونوں بیٹوں نے سعید بن اسلم کلابی کے قتل اور مکران میں اپنی حکومت بنانے کے کام کے لیے بڑی تیزی اور زور و شور سے تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ ایک روز خریم بن عمر مکران کے والی سعید بن اسلم کلابی کی حویلی میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی سعید بن اسلم نے اس کا بہترین استقبال کیا اور مسکراتے ہوئے کہنے لگا، ابن عمر، میرے بیٹے، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا۔ میں نے تمہیں بلایا ہے اور ایک انتہائی اہم موضوع پر تم سے گفتگو کرنا تھی۔ آؤ میرے ساتھ دیوان خانے میں آؤ۔ خریم بن عمر چپ چاپ سعید بن اسلم کلابی کے ساتھ ہو لیا۔ دونوں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ پھر سعید بن اسلم کلابی نے گفتگو کا آغاز کیا۔ ابن عمر، میرے بیٹے، میں تم سے دو موضوعات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جس روز تم یہاں وارد ہوئے تھے اس سے اگلے روز میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ میری صرف دو بیٹیاں ہیں جن کی میں نے شادیاں کر رکھی ہیں۔ ان کے شوہر بھی یہیں رہتے تھے۔ پچھلے کئی روز سے میری بیوی اور میری بیٹیاں واپس اپنے قبیلے کی طرف جانے کے لیے زور دے رہی تھیں۔ آج میں نے اپنی بیوی اور دونوں بیٹیوں کو ان کے شوہروں کے ساتھ واپس اپنے قبیلے کی طرف روانہ کر دیا ہے۔
یہ تو پہلی خبر ہے بیٹے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ میں خراج وصول کرنے کے لیے نکل رہا ہوں اور اس کے لیے مجھے کئی دن لگ سکتے ہیں۔ اب جب کہ میری بیوی میری بچیاں جا چکی ہیں تو اس حویلی میں سانکرا اکیلی ہے۔ وہ حویلی کی حفاظت کے بہترین انتظامات ہیں اور حویلی کے اندر سانکرا کی خدمت کے لیے ایک ملازمہ بھی ہے۔ اس ملازمہ کا نام ساول ہے۔ یہ اس حویلی میں کام کرنے والی پرانی عورت ہے، بیوہ اور بانجھ ہے، انتہائی مخلص اور نیک دل عورت ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہ ساول ہی سانکرا کے ساتھ رہے گی اور اس کی خدمت کرے گی۔ یہ بات بھی تم جانتے ہو کہ حویلی کے گرد حفاظت کے بہترین انتظامات ہیں۔ پھر بھی میں تمہیں تاکید کر کے روانہ ہونا چاہتا ہوں کہ میرے بعد سانکرا کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو بیٹے تم اس کا خیال رکھنا۔ پھر خریم بن عمر کے جواب کا انتظار کیے بغیر سعید بن اسلم کلابی دیوان خانے کے دروازے پر آیا اور زور زور سے پکارنے لگا، سانکرا میری بیٹی ذرا بھاگ کر ادھر آؤ۔ آواز دینے کے بعد سعید بن اسلم کلابی دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد حسین و جمیل سانکرا دیوان خانے کے دروازے پر نمودار ہوئی۔ ایک اچٹتی ہوئی نگاہ اس نے خریم بن عمر پر ڈالی، پھر سعید بن اسلم کلابی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، اے کیا آپ نے مجھے آواز دی؟ کیا آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ سانکرا کے طرز تخاطب اور اس کی شیریں گفتگو سے سعید بن اسلم کلابی مسکرا دیا تھا۔ بڑے پیار اور بڑی پدرانہ شفقت میں اس نے اپنے پہلو میں ہاتھ مارا، بیٹی یہاں آ کر بیٹھو، پھر میں تمہارے ساتھ گفتگو کرتا ہوں۔ آہستہ آہستہ شرماتے اور لجاتے ہوئے سانکرا آگے بڑھی اور سعید بن اسلم کلابی کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ تب سعید بن اسلم کلابی نے گفتگو کا آغاز کیا، میری بیٹی جیسا کہ میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ میں خراج کی وصولی کے لیے نکل رہا ہوں۔ خراج کی وصولی کے لیے مجھے کچھ دن لگ سکتے ہیں۔ اس طرح حویلی میں تمہیں اکیلا رہنا ہوگا۔ حویلی کے حفاظتی انتظامات سے بھی تمہیں آگاہ کر چکا ہوں اور ساول کو بھی سمجھا چکا ہوں کہ وہ ہمہ وقت تمہارے ساتھ رہے گی اور تمہاری خدمت کے فرائض سر انجام دیتی رہے گی۔ میری بچی اسی غرض سے میں نے خریم بن عمر کو بلایا ہے۔ ساری صورتحال سے میں نے اسے آگاہ کر دیا ہے۔ میری غیر موجودگی میں یہ خود بھی تمہاری حفاظت کا اہتمام کرے گا، تم پر نگاہ رکھے گا، تمہارا خیال رکھے گا۔ میری بیٹی میری غیر موجودگی میں تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو تم بلا جھجک خریم بن عمر سے رابطہ قائم کرنا، یہ تمہیں ہر چیز مہیا کرے گا۔ سعید بن اسلم کلابی کہتے کہتے رکا، کچھ سوچا، پھر وہ خریم بن عمر کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ کہہ رہا تھا، سن بیٹے، اس سے پہلے اس موضوع پر میں اپنے بھائی مجاع بن سہر تمیمی سے بھی گفتگو کر چکا ہوں۔ سانکرا کا بھی اس سے سامنا کروا چکا ہوں اور اسے بھی تاکید کی ہے کہ میری غیر موجودگی میں وہ بھی سانکرا کا خیال رکھے، اور وہ ایک عمدہ انسان اور نیک خو ذاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایسے لوگ بہت کم پیدا ہوتے ہیں۔ خریم میرے بیٹے، تم نکامرہ قبیلے اور مکی کو اپنا مسکن بنانے والے مسلمان دشمن مجوسیوں کے خلاف حرکت میں آنے کے لیے کہہ رہے تھے۔ مجھے واپس آنے دو، پھر اس موضوع پر گفتگو کریں گے اور پھر ان دو مہموں کو آخری شکل دیں گے۔ مکی کو اپنا مرکز بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے والے مجوسی یقیناً ہمارے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور ان کا سردار نرمیش مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا۔ جہاں تک ساحلی قبائل نکامرہ کا تعلق ہے تو ان کی صورتحال مختلف ہے۔ وہ دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں، ایک ہندو ہیں، دوسرے بدھ مت۔ بدھ مت والوں کو پہلے ہم اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں گے، اس کے بعد دوسرے قبائل پر حملہ آور ہو کر ان کی طاقت اور قوت کو توڑنے کی کوشش کریں گے، پر یہ سارے معاملات واپس آ کر تمہارے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد طے کروں گا۔ اس کے بعد ہم اپنے کام کی ابتدا کریں گے۔ سعید بن اسلم کلابی جب خاموش ہوا تو سانکرا کی بجائے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے خریم بن عمر نے سانکرا کو مخاطب کیا، سندر داس کی بیٹی، کل سعید بن اسلم کلابی خراج کی وصولی کے لیے کوچ کر جائیں گے۔ ان کی غیر موجودگی میں اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنی ملازمہ ساول کو بھیج دیا کرنا۔ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہوگی اس کے ہاتھ میں روانہ کر دیا کروں گا۔ جہاں تک اس حویلی میں تمہاری حفاظت کا تعلق ہے تو حویلی کی حفاظت کے لیے انتظامات پہلے ہی سعید بن اسلم کلابی نے کیے ہیں، میں انہیں مزید سخت کر دوں گا۔ یہاں اکیلے رہتے ہوئے تمہیں کسی خوف یا خدشے کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک میں یہاں ہوں دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ جب تک خریم بن عمر بولتا رہا سانکرا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھتی رہی۔ وہ گفتگو کر رہا تھا پر سانکرا کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ زمین کی طرف دیکھ رہا تھا، اور سانکرا کو اس کی یہ ادا ایسی بھلی لگی کہ وہ اس کی طرف دیکھے بھی جا رہی تھی اور اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ بھی کھیل رہی تھی۔ پھر اس خاموشی کو سعید بن اسلم کلابی نے توڑا، سانکرا میری بیٹی یہیں دیوان خانے میں کھانے کے برتن لگاؤ، خریم بن عمر آج میرے ساتھ ہی کھانا کھائے گا۔ اس پر تقریباً اچھلتے ہوئے سانکرا اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی۔
کھانے کے برتن اس نے وہیں لگا دیے۔ سعید بن اسلم کلابی اور خریم بن عمر دونوں نے مل کر کھانا کھایا، پھر خریم وہاں سے چلا گیا۔